बच्ची 3 साल की लाड़काना में पैदा हुई और बहुत बरसों के बाद मैनचेस्टर म्यूज़िक फेस्टिवल में सर जॉन ट्रेवनर, एक जाने पहचाने लीडिंग म्यूज़िशियन यूके के, वो कंपोज़ कुछ करते हैं। और ये छोटी सी बच्ची अब दुनिया को कॉन्कर किए हुए हैं, ये छोटी सी बच्ची क्या सुर निकाल रही हैं, क्या रूहानी तरीक़े से, ये सुनिएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल ठीक आपने पहचाना। बहुत बहुत ईद मुबारक आपदा परवीन साहब आपको, और बहुत शुक्रिया कि आप इतनी आप मसरूफ़ हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आती इस तरह, लेकिन आप टाइम देती हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी बड़ी इनायत, आपने टाइम दिया, बस बड़ी आपकी इनायत है, इज्जत अफजाई की मेरी। नहीं, ये बताइएगा ये क्या था, ये आपने ये जो आपकी ये सुर था ये तो, और फिर वो उसका मिलाप उस ऑर्केस्ट्रा के साथ, ये क्या था आबदा जी? वाकई एक यानी अनजाना एक जैसे वाक़या हो, वो इस तरह से हम होटल में बैठे हुए थे वहाँ पे, तो बताया कि सर जॉन ट्रेवनर साहब आपसे मिलने आ रहे हैं। तो वहाँ अरेंजमेंट हुआ चाय वाय का सब, तो वहाँ पे तशरीफ़ लाए। अच्छा, प्लान नहीं था, वो ऐसे ही उन्होंने हाँ। तो वो स्क्रिप्ट उनके हाथ में था, और 2 बेटियां भी थीं, वो भी बिल्कुल सूफ़ी अंदाज के बेटियां थी उनकी। और आपकी अपनी बेटी थी? मेरी अपनी बेटी बड़ी थी, ख़ास बेटी आपकी मरियम जी, मरियम हुसैन साहिबा, वो भी थी। तो सर जॉन ट्रेवनर साहब ने मुझे स्क्रिप्ट दिया और कहा कि आप गा सकेंगी? मैंने कहा कि अल्लाह से रुजू करेंगे, वहाँ दुआ मांगेंगे उस बारगाह में। तो स्क्रिप्ट क्या था आबदा जी? वो ये था कि उसमें उनका म्यूज़िक था पूरा जो उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था, और 3 महीने से वो रिहर्सल कर रहे थे, जो बीबीसी ने सारा अरेंजमेंट किया था। तो वो सारा मुझे उन्होंने कहा कि ये तो मतलब कि आपको कल हमारे साथ रिहर्सल करनी होगी, तो कर सकेंगी? मैंने कहा कि मौला से दुआ मांगेंगे। तो उन्होंने फिर टाइम मुझे दिया कि 5 बजे आप फ़लाँ स्टूडियो में पहुंच जाइए। वहाँ पे हम गए तो कहा कि वहाँ आपकी कुर्सी है, वहाँ पे बैठ जाइए, और देखा कि 200-250 वायलिनिस्ट बैठे हुए हैं, और 300 के करीब या 250 के करीब क्वायर्स बैठी हुई हैं, यानी 500-600 का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं तो हैरान हो गई कि ये क्या, क्योंकि हमारा तो स्टाइल जो है वो यही है कि पहले रिहर्सल करवाते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ा रियाज होता है, समझाया जाता है। मैंने कहा कि ये क्या है? तो सारे हम हैरान हो गए, मेरी बेटी मरियम हुसैन भी, कहा कि ये क्या, कैसे? फिर वो एक डेवड़ी थी स्टूडियो की, तो वहाँ पे व्हील चेयर पे वो बीमार भी थे। अच्छा। तो कहा कि ये चेलिस्ट है मेरे साथ, तो आपको कबूल है कि आप इनके साथ गाएंगी? मैंने कहा जी जी बिल्कुल। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो ये सारा मनाजिर और सारे जो है वो वहाँ पे कहा कि वो आपकी कुर्सी, आप जाके बैठें और रिहर्सल शुरू करें। तो अल्फाज तो नहीं थे? अल्फाज बस उनका एक ऐसा कोई समझ लीजिए कि एक एक सुर में कोई गीत माला, ऐसे राग माला जैसे कहा जाए, कि ऐसा कमाल का उन्होंने वो कंपोजिशन ऐसी की है कि मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कम सुनी है ऐसी, और डिफ़िकल्ट बहुत। तो
وہاں پہ ہم بیٹھے اور جیسے وہ شروع ہوا تو اس میں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریہرسل میں کہ آپ نے یا ماتے کہنا ہے، یا ماتے یعنی ماں جیسے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب ریہرسل شروع ہو گئی مگر وہ ایک انہوں نے جو ہے ایک سرکل بنایا تھا سروں کا، جو ویسے ہی واپس آنا ہے اور جیسے یہاں سے جا رہا ہے. تو اس میں کئی جو راستے ہیں میوزک کے وہ راگوں کے نکل رہے ہیں. تو میں بہت ہی متاثر ہوئی اور ایک بڑے آدمی کے ساتھ جو ہے کام کرنے کا موقع، تو ایک ڈر بھی تھا. اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے ہمیں چاہیے آپ کے. اب وہ اتفاق ایسے ہوا کہ جیسے انہوں نے ریہرسل شروع کی تو میں نے یا ماتے کی جگہ یا سیدہ ایسے، بس انہوں نے ہی فرمایا اندر آ کے کہ یہ کہو، یا سیدہ ایسے الاپ اٹھایا، یا سیدہ کہہ کے. اچھا، آپ نے یا ماتے کی بات شروع کیا؟ جی میں نے ان سے نہیں کچھ پوچھا، میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ یا سیدہ ایسے میں نے آواز اٹھائی. اور جو ہے تو جب ریہرسل ختم ہو گئی یعنی آدھے گھنٹے کے اندر ریہرسل ختم ہوئی تو سر جان ٹیونر صاحب بیٹھے تھے چیئر پہ، تو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اٹھ کے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا ماتے نہ کہنا، یا سیدہ ہی کہنا. ماشاءاللہ اتنے یعنی وہ میں کہتی ہوں کہ سچے مسلمان، اور اس طرح سے وہ اندرونی طرح سے ایسے صوفی بن گئے تھے، اور ان کی وائف اور ان کی بیٹیاں اور یہ سارا منظر. پھر میری بیٹی اماں جو ہیں مریم حسین صاحبہ، وہ بھی حیران بیٹیوں کو اماں کہتی ہیں. جی مجھے معلوم ہے. تو وہ پھر ایک انہوں نے جملہ کہا، مجھے یاد ہے، میں اس لائق تو نہیں ہوں، تو کہا کہ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو یہ آواز سنتا تھا. یہ کہہ رہے تھے جان ٹیونر. جی تو وہ ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس. تو اب میں ظاہر سن رہا ہوں، یہ مجھے انہوں نے داد دی تھی. تو یہ بتائیں، جب آپ نے یا سیدہ بس اندر سے اس اندر سے ہی بس آیا اس وقت، اور یا سیدہ میں نے بس لیا، تو کہا کہ مجھے یہی اسم اعظم لیجئے اور یا ماتے نہ کہیے. یہ بڑا ایک معجزہ مولا سین کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، کیونکہ ہر گھڑی ہر پل انہی کا ہی تو ہے سب کچھ. تو اس طرح سے پھر وہ ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو بڑی باتیں، مطلب کہ یہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیماری کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیماری بھی تو ایک تحفہ ہے، جیسے اور تحفے ہم اللہ کے قبول کرتے ہیں ویسے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. تو بس ایسے پوچھتے جا رہے تھے. یہ آرکیسٹرا کے ساتھ آپ نے پہلی مرتبہ کیا؟ پہلی مرتبہ. اور آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ گئی ہیں اور آپ نے بس شروع کر دیا ہے؟ شروع کر دیا تھا، بالکل یقیناً. اور کوئی پریکٹس اس طرح نہیں، لمبا ریاض، کوئی مہینوں کی تیاری نہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر ویسے ایز اٹ از ہی جا کے، اور 500 لوگ وہاں ہیں، اتنے سر ہیں، اور یہ وائلنسٹ ہیں، بالکل، اور اس میں آپ کی آواز جا کے. جی ہاں بالکل. یعنی کہ بالکل یعنی جب پھر پرفارمنسز ہوئی وہاں پہ ہماری آڈینس میں، تو وہاں بھی ایک عجب ہی ان کا ایک ساؤنڈ سسٹم کا طریقہ کار، اور پھر پورا ایک ان کا 3 مہینے کی ریاضت، ان کی ریہرسل ان کی اس آرکیسٹرا کی. تو ان کو تو بالکل ایک برزبان یاد تھا. تو بس بہت وہ بھی خوش ہوئے کہ کس طرح سے، مگر جو ایک روحانیت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ وہ بھی روحانیت والا آدمی تھا، تو انہوں نے وہ ایک روحانیت والا جو تھا نا وہ سلسلہ وہ اس میں بنایا تھا. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی حج ہے. حج اس کا جو کمپوزیشن ہے اس کا حج ہے. ہاں حج ٹائٹل ہے.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دکھا رہے ہیں پلگرمیج آف، جی ہاں وہ دکھا رہے ہیں کہ سارے جو پاکیزگی کی طرف اور پاکیزہ مقام کی طرف جا رہے ہیں، اپنی ذات کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے اس دنیا میں جب آپ ٹی وی لگائیں، جب آپ یہ چیزیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ نفرت سے بڑھ کے اور قتل و غارت سے اور غصے سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں. تو اس ماحول میں آپ کی جب آواز سننے کو ملتی ہے، پھر آپ اس طرح کی بات کرتی ہیں، تو لگتا ہے کہ سچائی تو پھر کوئی اور ہے، اور بڑی سچائی کوئی اور ہے. اصل میں جو سید سچائی ہے، میں کہتی ہوں کہ جو سچ کا سچ ہے وہ روحانیت ہے. کیونکہ جو اس گھیرے میں آ جاتا ہے نا، وہ پھر ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے، پھر خدا کے بارگاہ میں وہ آباد ہو جاتا ہے. کیونکہ آبادیاں جو ہیں وہ تو ادھر ہی ہے. کیونکہ روحانیت کی جو اب کا جو مطلب کہ روحانیت کی طرف لے آنا پڑتا ہے اور لے آنا چاہیے. یہی کام ہے رب کا، یہی پنتن کا کام رہا ہے ہر وقت. تو وہ جو جب ایک سچائی چلتی ہے تو پھر وہ وقتی طور پہ نہیں ہوتی، پھر اندر وہ اپنا مقام جو ہے وہ یہی ہے نا کہ مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. واہ واہ، بہت بہت. ہاں، یہ دل کی خلوت کے ساتھ آپ تو 3 سال کی عمر سے، بہت لمبا سفر ہے آپ کا. ہاں، لمبا لگتا ہے یا لگتا ہے کہ لمحے کی بات ہے؟ لمحے کی بات ہے بس. ہاں، ہوتا تو لمحے میں ہی ہے نا، لہجہ ہی بس چاہیے نا. ایک گھڑی کا ہی منظر ہے، مگر وہ جو ہے وہ مستقبل کو، ماضی کو سب اکٹھا کر دیتا ہے. رب کے ساتھ جو مل جاتا ہے نا، وہ پھر ٹائم نہیں رہتا. مطلب کہ ماضی کی طرف جائیں آپ، یہ نہیں، مطلب کہ میں بات کیسے کروں. تو یہ بتائیں کہ آپ بڑی خوبصورت باتیں کری ہیں، اور آج کے دور میں یہ باتیں سننا بڑا ضروری ہے. جب آپ یہ تمام اپنا ایک روحانیت کا آپ کا سفر ہے، اس روحانیت کے سفر میں آپ کو جب ارد گرد دکھ، پریشانی، مظالم دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، احساس ہوتا ہے، تو اس کا روحانیت سے آپ کس طرح سے کس طرح سمجھتی ہیں ان تمام چیزوں کو؟ اصل میں تو یہ ہے کہ جتنے بھی دکھ ہیں وہ وقتی طور پہ ہیں. جو خدا کا ایک رنگ ہے وہ دائمی ہے، اور اس رنگ میں داخل کرنا ہر ولی اللہ کا کام ہے کہ اس درد میں داخل کرے، خدا کے درد میں داخل کرے بندے کو. تو اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں ہے. کیونکہ اصل میں بڑا اللہ کی سیلیبریشن جو ہے، اللہ کی خود کی، وہ ہے ہی، سمجھ لیجئے کہ جیسے کربلا ہے. تو میں یہ بڑا مقام جو ہے یہی عرض کر رہی تھی کہ جو وہ اپنے دکھ کی سیلیبریشن ہے، اللہ کے پاکوں کی، یہ سیلیبریٹ کیا گیا نا، اپنے دکھ کو ظاہر کیا گیا. یہ ہے کیا؟ خدا کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ کربلا کی بات آپ کر رہے ہیں. تصوف جو ہے ہی کربلا، ہے ہی کربلا. کیونکہ اصل میں یہ راز ہے، یہ کربلا راز ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ راز ہے. تو بس یہ اللہ سے کہ خود کی ذات کا ہی ایک مظہر ہے، ایک ظہور ہے اس کی ذات کا. باقی تو بنا بنایا تو یہ ہے ہی نہیں. اور آپ نے ایک دفعہ کسی بیٹھک میں آپ یہ بھی فرما رہی تھی کہ
ایک وہ پوٹلی ہے اس کو کھولنے کا پتہ چل جائے، وہ ذرا سنائیں ناظرین کے لیے، بڑا اچھا ہوگا۔ گانٹھ کھول جانے نہیں اس بد بھیو کنگال، بیکھن بھوکا نہ کوئی جگ میں، میرا بیکھن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو انہوں نے اپنا تخلصی بھیک رکھوایا، بھیکن بھوکا نہ کوئی جگ میں سب کی گٹھڑی لال، یعنی وہ جو لال ہے مرجان جس کو کہتے ہیں وہ بندھا ہوا ہے گٹھڑی میں، گانٹھ کھول جانے نہیں اس بد بھیو کنگال، تو وہ جو ایک لال باندھ کے اللہ نے اس دھرتی کو، میں کہتی ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، وہ مکمل ایک مومنین کی شکل ہے، جو خدا کا پاکیزگی کا جو ایک سلسلہ ہے بندے کے لیے، تو ہر چیز جو ہے وہ عمدہ ہے انسانیت کے لیے، کیونکہ بڑا کام یہی ہے کہ جو بزرگان دین نے، امام پاکوں نے یہی دکھایا نا راستہ، کہ صراط مستقیم کیا ہے، نفی اسبات کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے۔ عابدہ جی اتنے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں پاکستان میں، آپ کو لائف ٹائم پرفارمنس ایوارڈ ملا ہے، دنیا کے بہت سے ملکوں نے آپ کو ایوارڈ دیے ہیں، اور آپ کو ایوارڈز کی ضرورت تو نہیں ہے، پوری دنیا آپ کو مانتی ہے، آپ کو خوش کیا چیز کرتی ہے؟ ایوارڈ تو ایک دیکھیے کہ ایک وہ جو ایک مجموعی طور سے جو خوشی کا اظہار ہے لوگوں کا، سننے والوں کا، وہ ایک مرکز ہے جو آپس میں جو ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، تو اس سے بڑی زیادہ خوشی کیا ہوگی۔ مگر جب میں کلام پڑھتی ہوں تو وہ کچھ الگ ہے، اس میں پھر وہ جیسے کیفیت کا ایک رنگ اللہ کر دے، تو وہ اس وقت وہ کیفیت کلام بن جاتی ہے، سننے والا بھی کلام بن جاتا ہے، کلام پڑھنے والا بھی کلام بن جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ سلسلہ یہ روحانیت کا بڑا ایک طاقتور ہے۔ اور عابدہ جی کہاں سے روحانیت، آپ مطلب آپ 3 سال کی عمر سے آپ نے پڑھائی شروع کی، یہ روحانیت یعنی کہ کیا ہم سمجھیں کہ عابدہ پروین صاحبہ کو اللہ نے اندر روحانیت ڈال کر ہی پیدا کیا، کہ کدھر سے آئی روحانیت، اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلے گئی؟ تھوڑا سا سفر بتائیں اپنا۔ ہاں، اصل میں تو ہر انسان کے اندر جو ہے وہ روحانیت نہ ہو تو وہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایک قوت ہے اللہ کی طرف سے، جو ایک لنک ہے خدا سے ملانے کا۔ تو اس طرح سے ہمارے جو سندھ میں سلسلہ ہے بزرگان دین کی درگاہوں کا اور ان کی صوفی میوزک کا، وہ ہمارے ارد گرد بہت رہا ہے، اور ہمیشہ ان کی رہنمائی، جیسے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہم نے کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گا۔ تو اس طرح سے، اور پھر باقی جو جتنے کام ہم نے تھوڑا سا کیے ہیں، بتائیے کچھ ناظرین کو۔ آپ اتنی محنت کرتی ہیں، ہمیں معلوم یہ ہے، لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ آپ اپنے کہیں خود اپنی کمپوزیشنز بھی، آپ پروجیکٹس بھی کوشش کرتی ہیں، اور یہ کہ جی کلچر کو کس طرح، تھوڑا ناظرین کو بتائیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کتنے۔ میری ابھی یہ گھر جو ہے وہ بھی یہ اسٹوڈیو ہے، ہم رات کو بھی ایک ریکارڈنگ کر رہے تھے، تو ہر وقت یعنی اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ہو، اور بزرگان دین کا، جیسے ہن میں لکھیا سوہنا یار، نعت پاک ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد، ہن میں لکھیا سوہنا یار جس دے حسن دا گرم بازار۔ تو بس اسی گھیرے میں جو ہے وہ بچپن سے ہی اللہ نے مجھے رکھا، اور ابھی جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جیسے حضرت ہیر وارث شاہ صاحب کی، تو انہوں نے ایک غزل لکھی، جیسے اردو کلام لکھا، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اردو کلام لکھا، تو سب بزرگوں نے، جیسے حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت،
انہوں نے ایک غزل لکھی، ہم کو پسند یار کی باقی ادا لگی، دل میں لگی جگر میں لگی جا بجا لگی. تو وہ اکٹھا کر کے جس دن کے ساجن بچھڑے ہیں وارث شاہ صاحب، جس دن کے ساجن بچھڑے ہیں تس دن کا دل بیمار ہویا، اب فکر کروں اب کیا فکر کروں گھر بار سبھی بیزار ہویا. یعنی وہ خوشی کا ایلیمنٹ جو ہے بزرگان دین کا وہ آ رہا ہے کہ اب تو سارے بیزار ہو گئے ہیں، یہی میری خوشی ہے، یہی خوشی ہے، یہی میری خوشی ہے. تو عجب نین تیرے سرس نین تیرے، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح سے ہم نے وہ ایک کلیکشن کر کے وہ ایک سی ڈی بنائی. تو یہ بہت یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بہت محنت کا کام ہے کہ اس کو پورا، اور جنہوں نے مطلب کہ جن کی زبان زیادہ تر یعنی پنجابی رہی ہے، جیسے وارث شاہ صاحب کی ہیر ہے، یا حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے سندھی میں شاعری تو نہیں کہتی ہوں مگر جو ان کا ایک روحانی کلام ہے وہ ہے. مگر انہوں نے ایک یہ بھی عجب نین تیرے سرس نین تیرے، وہ ہے مصرع اس کا کہ جل وچ کنول جل وچ کنول کنول وچ مدعا جوں چاند کو بادل گھیرے، زبان تو دیکھیں، جوں چاند کو بادل گھیرے عجب نین تیرے سرس نین تیرے. واہ واہ. ناظرین بریک لینے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن لینی پڑے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. مولا مولا یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاک در جانا نہ ہو جائے. چینگ ہانگ روبا آئی اسمارٹ ٹی وی لیٹسٹ اینڈرائڈ کے ساتھ انجوائے کیجئے ملینز آف ایپس. ایڈوانس آئی پی ایس پینل سے ملے برائٹ اور شارپ کلر اور ملٹی اسکرین انٹریکشن کے ساتھ اب اپنی پسندیدہ ویڈیوز دیکھیں اور کنٹرول کریں اپنی اسمارٹ ڈیوائسز کے ساتھ. چینگ ہانگ روبا آئی اسمارٹ ٹی وی. I am sorry. بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکرین پر افراز ظفری. سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیج پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مت بولو میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. اوے نواز شریف ہمارے سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO. کے بعد میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے
साजिश नजर आती है। आजा धोखा आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में दास्तान है, 30 दास्तान है, 30 ही राग हैं। वो उन्होंने मौसीकी, सूफी मौसीकी को अपने रिसाले में जगह दी। तो इस तरह से हमने कोई मेरा ख्याल है कि 15 साल इसमें मुझे लगे हैं कि वो हम कराची गए, मैं कराची गई थी और बिल्कुल अकेले। तो वहाँ स्टूडियो था, वो कमर्शियल स्टूडियो होते थे, तो वहाँ पे काम करना दिन रात जो है। और फिर बड़े मुहक्किक वहाँ पे तशरीफ़ लाए, फिर अल्फाज ठीक करवाए, ज़ेर ज़बर का जो है हम बोली जितनी कोशिश हो सकी। मगर ये सारा काम जो है सर हमीद आखून साहब ने ये सरंजाम, सेक्रेटरी थे कल्चर के, सेक्रेटरी, और अभी मोहट्टा पैलेस को संभालते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने, ये इतने बड़े लोग हैं जैसे सर हमीद हारून साहब। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग ना आए थे ना आएंगे। हमीद हारून की जी, हमीद हारून की कौन सी ऐसी बात है? हमीद हारून साहब तो बड़े यानी मुजाहिदाना सिलसिला उनका, यानी मुलाकात से पहले ही उनका पैगाम पहुंच जाता है। समझ, एक बड़ा ही महबूब शख्सियत हैं और सच्ची बात पे अड़ जाते हैं। और एक बात उन्होंने कही थी, यहाँ इस्लामाबाद में ही एक फंक्शन था जिसमें सारे एम्बेसी के लोग थे और काफ़ी, तो मेरी अनाउंसमेंट खुद ये करते तो नहीं है पर मेहरबानी उन्होंने फरमाई। तो अनाउंसमेंट की तो कहा कि मैं आपदा को ऐसे नहीं सुन सकता कुर्सी पे बैठ के, मैं नीचे बैठ के सुनूंगा। तो इस तरह से उनका एक कलंदराना जो मिजाज भी है और बहुत ही एक बेबाकी उसमें और जो है। और मैं तो ये समझती हूँ कि इन लोगों से जब मिलती हूँ तो सीखने की जुस्तजू होती है। बड़ा बेलौस ये लोग प्यार भी करते हैं। सर हमीद आखून साहब से और इनसे मिलने का एक जज्बा ये होता है कि कुछ बात कहें कि मैं। तो आबिदा जी, आपने अपने कलाम आपने खुद माशाल्लाह इतना किया, लेकिन आपका हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता आपने और भी ममालिक के लोग आपके पास आए कि आपके साथ कुछ कलाम वगैरह पढ़े। कौन मसलन हमने सुना कोई शायद इजिप्शियन भी आए, कुछ ऐसे लोग। जी। क्या थोड़ा बताइए नाजरीन। वो जहानी खुसरो दिल्ली में मुजफ्फर साहब करते थे, तो वहाँ से आए थे लुत्फ़ी बुशनाक साहब, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं म्यूज़िक के। तो कुरान भी बड़ा ज़बरदस्त पढ़ते हैं, मतलब कि क्योंकि असल में तो मैं जो मौसीकी, सूफ़ी मौसीकी कहती हूँ, वो अरबी जो स्टाइल है, अच्छा, वो सही सूफ़ी म्यूज़िक जो है, एक सिलसिला जो कुरान के पढ़ने का एक लहन है, वो बड़ा एक अजीब, तो वो वहाँ से आए। अच्छा, आप उसको सूफ़ी से जोड़ते हैं? जी बिल्कुल। आप देखें कि बिल्कुल ऐसे मुझ पे तो ऐसे तारी हो जाता है जी। तो वो कुरान भी पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त, उनको रुबाइयाँ बहुत ज़बरदस्त याद हैं। तो उनके साथ फिर थोड़ा बहुत ऐसे हुआ था, क्योंकि वो तो अपना कलाम पढ़ने आए थे, मगर फिर हमने वहाँ पे मिलकर किया था। नाज़रीन थोड़ा था जी, नाज़रीन हमसे नाराज़ बहुत होंगे कि उन्होंने कहेंगे आबिदा जी का कलाम नहीं सुना, बस बातें ही। हमें आपकी बातें इतनी पसंद है, हम कहते हैं आपसे बातें करते रहें। तो कुछ फरमाइएगा कुछ कलाम। यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ
خاک در جانا نہ ہو جائے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا تو اس کو کروڑ دفعہ بھی سنیں، ساری زندگی بھی سنتے رہیں، پھر بھی نہیں پوری ہوتی جو جیسے انسان کی حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے درگاہ شریف پہ پڑھتے ہیں، عجب نین تیرے سرس نین تیرے، عجب نین تیرے سرس نین تیرے، جل وچ کنول کنول وچ مدوا، جوں چاند کو بادل گھیرے، عجب نین تیرے سرس نین تیرے۔ بہت خوب بہت خوب، یہ کلام بھٹائی صاحب کا خود ہی ہے۔ ناظرین، بریک کی اجازت دینی پڑے گی آپ کو، پھر واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ من کنت مولا مولا، عید پہ اپنوں کا ہو ساتھ نیچرل ہے، جیسے آپ کا I am sorry. بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکرین پر افراز ظفری۔ سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتی؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیج پر۔ دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا، جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے۔ اوے نواز شریف، ہمارے سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO۔ کے بعد میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے
سازش نظر آتی. هذا دوكون هذا فراد. ہم جیت گئے ہیں, اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے, لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی, بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی. اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش, اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں. اسرافیل اور یہ تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے, اس کا احسان ہے. وہ رد کر دے, مردود کر دے, وہ بے نیاز ہے. یہاں بت پڑے ہوئے ہیں, یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں, یہاں مخلوق آ گئی ہے, اسے خرچ کے نکال. اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان, عمل صالح, تبلیغ کا کام, صبر. سر بازار نیلام میرے مولا, مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں میرے آقا. دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. I am sorry. بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکرین پر افراز ظفری. سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیج پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر.
मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। नाज़रीन, आबदा परवीन साहबा से गुफ्तगू जारी है हमारी। आप प्लान वगैरह कर रही हैं, कनाडा भी जा रही हैं, अमेरिका भी। आप माशाल्लाह बहुत आपका सफ़र रहता है। बिल्कुल, मगर सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें काफ़ी मतलब कि काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारा वक्त जो है उसमें ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छी बात निकल आए। हर मज़ाहिब के लोग आते हैं आपको सुनने। हम जब देखते हैं, लंदन में भी आप गई थी पीछे, तो वहाँ के हाई कमिश्नर भी कह रहे थे, उन्होंने कहा जो वहाँ के लोकल लोग थे तो बिल्कुल जैसे सकते किसी सूरत में थे। आप कनाडा गई, प्रिंस करीम आगा खान ने भी ख़ास आपको दावत दी। बहुत। तो ये इससे हमें तो लगता है पूरी दुनिया में आप अपना ये जब कराची में तशरीफ़ लाए थे आगा प्रिंस आगा खान साहब, तो वहाँ पे दीदार था उनका पूरी दुनिया से। जो इस्माइलीज थे वो दीदार करने आए थे कराची में। तो वहाँ पे ये हुआ कि गवर्नर हाउस जो वहाँ पे मेरा परफॉर्म हुआ उनके सामने, तो शहज़ादी भी थी उनके साथ। तो वहाँ पे फिर जब ख़त्म हुआ, क्योंकि मैंने गिनान भी वहाँ पे पढ़ा था कि आज राज मुबारक होवे। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बात की, प्रिंस साहब। तो वहाँ पे 6 मिनट उन्होंने मुझसे बात की। लोगों ने मतलब वो गिने मिनट क्योंकि वो इस्माइलीज। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने कसीदे आपको जो मेरे पास हैं वो मैं आपको भेजूंगा और आप वो पढ़ें। कसीदे मतलब? कसीदे पंतन पाक उनके पास जो पुराने लिखे हुए, तो वो हम भेजेंगे आपको, तो आप पढ़िए। तो इस तरह से हमने इजाज़त उन्होंने फरमाई। तो उसके बाद फिर वो जिस भी आपको उस ज़माने में इतना, यानी जितने होटल थे कहीं जगह नहीं थी, सब इस्माइलीज वहाँ पे आए हुए। अब एक होटल में हम चले गए। किधर की बात? ये कराची। तो वहाँ एक मजमा पूरा हुजूम मेरे ऊपर कि 6 मिनट आपसे क्या बात की साइयों ने क्या बात की। तो मैंने कहा कि बस उन्होंने यही फरमाया कि हम अपने कसीदे भेजेंगे आपको, वो आप पढ़िए। तो बहुत खुश होते थे, रो रहे थे, कहते थे कि हम तो सिर्फ दर्शन देखते हैं, आपसे 6 मिनट उन्होंने बात की। बेशक। तो बहुत ही एक जी। ये मुझे बताइए कि आप पूरी दुनिया में फिर रही हैं और इतनी देर से माशाल्लाह जा रही हैं, इतनी आपकी हर जगह इज्जत है, चाहत है, मोहब्बत है। कोई आपको कौन सा कोई ऐसा ख़ास मौका रहा हो जो आपको कभी भूलता नहीं है, जो कोई आपकी इतनी मुलाकातों में, इतने जाने में, कौन सा एक ऐसा रहा सिलसिला, एक ऐसा मौका, ऐसा लम्हा जो आप कहती हैं मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहेगा? एक तो यही मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है कि हर प्रोग्राम मेरे लिए पहला होता है, और वो जो एक टेंशन होती है ना, पॉजिटिव टेंशन, पॉजिटिव केयरिंग, वो ज़रूरी है हर आर्टिस्ट के लिए कि वो फिक्र करे कि किस तरह परफॉर्म करे। ये बड़ा खूबसूरत आप बात कह रही हैं, फिक्र करे, क्योंकि फिक्र करे। हाँ। क्योंकि बात तो अपनी जगह पे हो रही होती है, मगर वही बात कहने के लिए यानी ऑडियंस भी, मगर वो एक जो एक धड़का लगा रहता है ना,
جب تک ہم اسٹیج پہ نہ بیٹھیں تب تک ایک اضطراب اور وہ جو ایک پازیٹیو اضطراب اور بے چینی جو ہے وہ ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ واقع طاری کرنے چاہیے واقعات. اچھا, یہ بہت زیادہ یعنی آرٹسٹ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اپنے کام کو دیکھے, اپنے کام بہتری کو نئے طریقے سے دیکھے, کس طرح سے یعنی اس کو پرفارم کرنا ہے. اور ہر جگہ جو ہے جیسے ویریشنس ہیں تو فی البدی ایک ویریشن آتی ہے وہ جو ارادے سے پہلے آ جاتی ہے, جیسے ابھی یا سید ہے. ہاں بالکل ایسا تھا نا, فی البدی تھا نا. یہ تو معجزہ ہے نا, یہ تو خود ہی کہلواتے ہیں. یہ تو سوچ سے آگے ایک تو سب کچھ سوچ سے آگے. بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچ سے آگے تو پھر وہ انہی کا ہی ایک نور شروع ہوتا ہے نا, جہاں سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی وہ ذات. اور وہ نور کبھی آپ کو اپنے جو خدا سمجھ میں آیا وہ خدا کیسا, خدا کیسا. جی بے شک. تو بس یہ بات ہے کہ ایک سچائی کا منظر اور سچائی کا ایک تصویر وہ اگر گائیکی کے انداز میں, صوفی میوزک کے انداز میں وہ سامنے آ جائے, بس وہی لمحہ ہے. دنیا کے جھنجٹ نہیں پریشان کرتے, نہ وہ سلسلہ ہے ہی نہیں. وہ اصل میں یہ جو اگر تھوڑی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں, میرے بیٹے جو سارنگ جی وہ بڑا آج کل کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ صوفی میوزک میں. اور ایک ہم نے آج کیا ہے کہ آج بدھاوا سجن گھر شادی, وہ ابھی ہم ریلیز کرنے والے ہیں. اچھا, فیس بک پہ. یہ بات ختم تو نہیں ہو سکتی, آپ سے کچھ اور آپ ذرا ہمیں سنائیں. جی اچھا, ایک تو آپ نے من کنتم تو آپ نے ضرور ہمیں سنائی. مولا علی تو ہر صوفی کے جو محور ہیں تو وہی ہے نا. تو ہر سلسلہ ادھر جا کے رکھتے ہیں. میں تو حیران ہو گئی کہ ایک کال میں کہ مومنوں کا روزہ میں ہوں, مومنوں کا روزہ میں ہوں. تو یعنی ہر جگہ تو میں ہی ہیں, میں ہوں, بس وہی ہیں شہنشاہ. تو بس ذات دو نہیں ہو سکتی, ہم ایک کو دو کیسے کر دیں, دو تو ہو ہی نہیں سکتے. اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور اس کے بعد یہ ذات ہے, اس کے بعد آگے ہے ہی نہیں. ذات ایک ہی ہے بس. وہ ہر دم بلباس دیگر, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے کہ ہر دم بلباس دیگر ان یار برآمد, یعنی یار جو ہے وہ لباس بدل بدل کے ایک ہی یار ہے. یار تو ایک ہی ہے, لباس بدل بدل کے, کبھی گہے پیرو جوان شد, کبھی بوڑھے کی صورت میں, کبھی جوان کی صورت میں. مولانا رومی نے تو ہر دم بلباس دیگر آن یار برآمد. تو وہ برآمد جو ہے نا, برآمد وہ ہر وقت برآمد ہوتے رہتے ہیں. اس کی ذات جو ہے نا ہر وقت چھائی رہتی ہے. ہم اسی میں تو چل رہے ہیں, ہر انسان اسی میں چل رہا ہے. تبھی تو انسانیت کی بچت ہے, اور انسانیت کے لیے ہی سب کچھ اللہ نے جو کس ذات میں چل رہے ہیں, اللہ کی ذات میں. بے شک وہی مولا علی کی ذات میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات میں, جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات میں, ایسے سنبھالے ہوئے ہیں ہر چیز کو. تو یہی سلسلہ ہے کہ ذات کا ایک مظہر ہے, ذات کا ایک تماشا ہے. ہر دم بلباس دیگر ان یار برآمد. تھوڑا سنائیے گا. ہر دم بلباس دیگر, ہر دم بلباس دیگر آن یار برآمد, گہے پیرو جوان شد. ہر دم بلباس دیگر. اب میں آپ کو من کنت مولا فہذا علی مولا سنانا. من کنت
मौला मौला मान कुन्तु मौला फहादा आलियुल मौला मन कुन्तु मौला फहादा आलियुल मौला मन कुन्तु मौला मौला। बहुत बहुत खूबसूरत। इसके बाद नाज़रीन कुछ तो कहने को नहीं रह गया। आबदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि आप टाइम नहीं देती, लेकिन आपकी बड़ी इनायत है। सब टाइम आपके लिए है, बड़ी आपकी इनायत है, रब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपकी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन खुदा हाफिज़, ईद मुबारक फिर से हमारी तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद।